बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है, हज़ारों साल पहले की। उस वक्त अल्लाह के एक नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, जो अल्लाह ताला के बहुत ही फर्माबरदार और सच्चे बंदे थे। एक रात जब वो आराम फरमा रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में अल्लाह ताला फरमा रहे थे, ए इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर दो। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो बहुत सोच में पड़ गए। उन्होंने दिल में कहा, नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता, ये तो अल्लाह का हुक्म है। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारे ऊँट थे। उन्होंने सोचा कि शायद यही मेरी सबसे कीमती चीज़ है, इसलिए अगली सुबह उन्होंने 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर अगली रात फिर वही ख्वाब आया। अगली सुबह फिर उन्होंने 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। लेकिन अब भी दिल में सवाल था, क्या यही वो चीज़ है जो अल्लाह मुझसे चाहते हैं? फिर एक रात जब वो आराम फरमा रहे थे तो वही ख्वाब फिर से आया। इब्राहीम, अल्लाह की राह में अपनी प्यारी और कीमती चीज़ की कुर्बानी दो। अगली सुबह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैंने 2 दिन में 200 ऊँट कुर्बान कर दिए, लेकिन क्या अल्लाह ने मेरी ये कुर्बानी कबूल नहीं की? तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे क्या चाहते हैं? बहुत सोचने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि जब अल्लाह ने कहा था अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो, तो इसका मतलब ऊँट नहीं बल्कि उनका प्यारा बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके घर में पैदा हुए थे, और ये बेटा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेहद प्यारा था, क्योंकि बढ़ती उम्र में उन्हें ये औलाद अल्लाह ताला की रहमत से नसीब हुई थी। ये वही बेटा था जिससे उनकी नस्ल आगे चलने वाली थी, और मोहब्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल के बेहद करीब थी। मगर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आया कि अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी दो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिल में मज़बूत इरादा किया और कहा, अगर यही अल्लाह ताला का हुक्म है तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। अल्लाह की मोहब्बत और रज़ा पाने की राह में दुनिया की कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इकलौते बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का पक्का इरादा किया। जैसे ही ये इरादा दिल में आया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, ए मेरे बेटे, तुम गुस्ल कर लो और अच्छे पाक कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें एक दावत में ले जा रहा हूँ। अक्सर साथ नहीं होते थे। जब उन्होंने सुना कि उनके अब्बाजान किसी दावत में ले जा रहे हैं तो उनके दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। वो दौड़ते हुए अपनी अम्मी हाजरा के पास गए और कहा, अम्मी, अब्बाजान मुझे दावत में ले जा रहे हैं। अम्मी, आप जल्दी से मुझे गुस्ल करवा दीजिए और अच्छे कपड़े पहना दीजिए। मैं अब्बाजान के साथ दावत में जाऊंगा। मुझे अब और सब्र नहीं हो रहा। तब बीबी हाजरा ने कहा, क्या सच में वो तुम्हें दावत में ले जा रहे हैं? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप उनसे पूछ कर देखिए। उसके बाद बीबी हाजरा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, ओ मेरे प्यारे शौहर, मैंने सुना है कि आप इस्माईल को दावत में ले जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमने बिल्कुल सही सुना। इस्माईल को गुस्ल करवाकर अच्छे कपड़ों में सजा दो, मैं उसे दावत में ले जाऊंगा। प्यारे नाज़रीन, बहुत से लोग सोच सकते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के नबी थे, बीबी हाजरा और इस्माईल से झूठ बोल रहे थे, लेकिन हकीकत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई झूठ नहीं बोला। अगर गहराई से सोचा जाए तो उनकी बात बिल्कुल सही
اور سچائی پر مبنی تھی، کیونکہ وہ اسماعیل کو اللہ رب العالمین کی دعوت یعنی اس کی راہ میں قربانی کے لیے لے جا رہے تھے۔ اس کے بعد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اچھے سے غسل کروا کر قیمتی کپڑے پہنا دیے، پھر اپنے شوہر کے حوالے کرنے سے پہلے کہا، او میرے عزیز شوہر، اسماعیل کو میں نے بچپن سے اب تک پالا ہے، مگر کبھی بھی اسے اپنی نظر سے دور نہیں ہونے دیا۔ اب جب آپ اسے لے جا رہے ہیں تو خدا کے واسطے اس پر رحم کیجیے گا۔ جب تک آپ دونوں واپس نہیں آ جاتے میں ہر پل بے چینی میں رہوں گی، آپ کی راہ تکتی رہوں گی۔ بی بی ہاجرہ کی یہ باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہ دے سکے۔ ان کے دل میں ایک طوفان چل رہا تھا۔ وہ بی بی ہاجرہ سے کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے کو تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی محبت کے تصور میں آنسوؤں کو روک لیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر مینا کی پہاڑی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شیطان ابلیس نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے عزیز بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس سے برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے سوچا، میں خود اللہ کی رحمت سے محروم اور جہنمی بنا دیا گیا ہوں، اب اگر ابراہیم اللہ کا وفادار بندہ بن جائے تو میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ اس نے ارادہ کیا کہ کسی بھی قیمت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس عمل سے روکا جائے۔ اسی لیے ابلیس شیطان نے ایک انسان کی شکل کی صورت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آگے چل رہے تھے، لیکن زیادہ دور نہیں تھے، اس لیے شیطان نے انسان کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کہا، اے ابراہیم، کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے اور تمہیں بہت دعاؤں کے بعد ملا ہے، اور یہی تمہارے بڑھاپے کی نشانی ہے۔ اللہ کبھی ایسا حکم نہیں دے سکتا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے۔ انہوں نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائیں اور زور سے شیطان پر ماری۔ فرمایا، دور ہو جا اے ملعون، میرا رب جو حکم دے میں سر جھکا دوں۔ شیطان بھاگ گیا، مگر اس کے بعد ابلیس ایک نیک انسان کی صورت میں بیوی ہاجرہ کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ ہاجرہ، کیا تم جانتی ہو تمہارے شوہر ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بی بی ہاجرہ نے جواب دیا، کیوں، وہ تو ایک دعوت میں لے جا رہے ہیں۔ ابلیس ہنستے ہوئے بولا، میں نے تو ہمیشہ سنا تھا کہ عورتیں بہت بھولی اور سیدھی ہوتی ہیں، انہیں کسی بھی جھوٹ یا دھوکے سے آسانی سے بہلایا جا سکتا ہے۔ تمہارے شوہر نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے تب اس نیک انسان کی صورت میں آنے والے شیطان سے کہا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرے شوہر اللہ کے نبی ہیں، وہ مجھے کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو اور میرے شوہر کے بارے میں میرے سامنے جھوٹی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے کہا، او ہاجرہ، ابھی تو تم بہت غصے میں بات کر رہی ہو، لیکن کل جب تم دیکھو گی کہ ابراہیم نے سچ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دیا ہے، تب دیکھنا تمہارے یہ غصہ کہاں رہے گا۔ بی بی ہاجرہ ناراض ہو کر بولی، اچھا تم کہنا کیا چاہتے ہو، ذرا کھل کر بتاؤ۔ شیطان نے کہا، میں تمہارے پاس یہی بات کہنے آیا ہوں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، کیا تم مجھے یہ سمجھا سکتے ہو کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ ایک باپ کیوں اپنے معصوم بیٹے کو ذبح کر دے؟ شیطان نے کہا کہ او ہاجرہ، ابراہیم بنا کسی وجہ کے اسماعیل کو ذبح نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اسماعیل کو اس کی راہ میں قربان کریں، اسی لیے ابراہیم تمہارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے مینا پہاڑی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، جلدی کرو اور اسماعیل کو ان کے ہاتھوں سے بچا لو، نہیں تو دیکھنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم مانتے ہوئے تمہارے بیٹے کو ذبح کر دیں گے۔
بی بی ہاجرہ نے شیطان کی بات سن کر کہا، اگر اللہ رب العالمین دنیا کے اتنے سارے لوگوں میں سے میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنی راہ میں قربانی کے لیے قبول کر لے تو اس سے بڑی کوئی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نہ صرف ایک اسماعیل، اگر اللہ رب العالمین مجھے ہزاروں بیٹے بھی عطا کرتا اور پھر ان کی قربانی کا حکم دیتا تو میں خوشی خوشی سب کو اس کی راہ میں قربان کر دیتی۔ اب میں سمجھ گئی ہوں تم وہی شیطان ہو، تم مجھے دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے آئے ہو۔ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے بھی کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کو بھگا دیا۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ بی بی ہاجرہ کو دھوکے سے بچانے میں ناکام رہے تو اس نے سوچا، اب میں جاؤں گا اور اس بچے اسماعیل کو آزماؤں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور بہت زیادہ پیچھے نہیں تھے۔ ابلیس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھوڑی دور پر لے گئے۔ پھر اس نے کہا کہ اسماعیل، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، کیوں؟ کیا وہ مجھے دعوت کھانے لے جا رہے ہیں؟ ابلیس نے کہا، او بچے، تم بہت چھوٹے اور معصوم ہو، تمہارا دل سادہ اور بھولے پن سے بھرا ہے، اس لیے تمہارے باپ نے تمہیں دعوت کا بہانہ دے کر دھوکہ دیا ہے۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرے باپ مجھے دھوکہ کیوں دیں گے؟ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ ابلیس نے کہا کہ او اسماعیل، جان لو تمہارے باپ تمہیں دعوت کا جھانسا دے کر دھوکے سے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ مینا پہاڑ پر جا کر وہ تمہیں ذبح کر دیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کا کیا کوئی مطلب ہے کہ کوئی باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو بنا کسی وجہ کے ذبح کر دے؟ تب ابلیس نے کہا، او اسماعیل، تمہارے باپ تمہیں بنا وجہ ذبح نہیں کریں گے، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ تمہیں اس کی راہ میں قربان کرے۔ اللہ کا حکم ماننے کے لیے ہی وہ تمہیں مینا پہاڑ پر ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے کروڑوں لوگوں میں سے مجھے اپنی راہ میں قربانی کے لیے قبول کر لیا ہے تو اس سے بڑا فضیلت والا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم ابلیس ہو۔ جان لو کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے لاکھوں کروڑوں جانیں بھی دیتا اور ان سب جانوں کو بھی اپنی راہ میں قربان کرنے کے لیے قبول کرتا تو میں ہر بار اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار رہتا۔ او ابلیس، تو فوراً میرے پاس سے دور ہو جا۔ میں تمہارے خلاف اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابلیس کی طرف پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ اس کی یاد میں آج تک حج کرنے والے لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مینا کے میدان میں پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کرنا چاہا تو انہوں نے کہا، اے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، آپ جو کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں وہی کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ایسا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، ذبح کرنے سے پہلے میری آرزو سن لیجیے، اگر آپ میری یہ بات مان لیں تو مجھے سکون ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بیٹے، تم اپنی عرض رکھ سکتے ہو، میں انہیں پورا کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ذبح کرنے سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں اچھے سے باندھ دیجیے، کیونکہ ذبح کے وقت جانور بھی ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ اگر مجھ سے بھی ایسا ہوا تو یہ میری بے ادبی ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ مرنے سے پہلے اپنے باپ کے سامنے کوئی بے ادبی کروں۔ دوسری عرض یہ ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو اپنی آنکھوں کو کپڑے سے اچھی طرح باندھ لیں، کیونکہ ذبح کے وقت اگر آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو آپ کو مجھ پر رحم آ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ ذبح کرنے سے رک جائیں۔
میں نہیں چاہتا کہ میرے چہرے کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں کوئی رکاوٹ ہو۔ تیسری عرض یہ ہے کہ ذبح کے بعد جب آپ گھر واپس جائیں تو میرے خون سے سنا ہوا کپڑا میری پیاری ماں کو دے دیجیے اور انہیں میرا سلام کہیے گا، اور یہ بھی کہ ان کے اس قربان کیے بیٹے کی وجہ سے ہمیں جنت میں ایک ساتھ رہنے کا موقع مل سکتا ہے، اور یہ بھی کہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حکم کی پیروی کرنے کی توفیق دی، تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور میرے لیے کسی بھی طرح کا غم نہ کریں۔ بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنے کرتے کی آستین سے پہلے سے رکھی ہوئی رسی اور کپڑا نکالا اور اسی سے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ پھر اسی آستین سے ایک کپڑا نکالا اور اس کی مدد سے اپنی آنکھوں کو باندھ لیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا۔ قوم کے بزرگ اور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ میں چھری لیے کھڑے ہیں۔ سامنے ان کا اکلوتا پیارا بیٹا اسماعیل ہے جسے وہ اللہ کے حکم پر قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دل کو مضبوط کر لیا ہے کہ اب انہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے والے ہیں۔ اللہ کی محبت میں ڈوبے یہ منظر دیکھ کر زمین اور آسمان کے فرشتے حیران رہ جاتے ہیں۔ ہر طرف سے تسبیح اور اللہ کی پاکی کا اعلان ہو رہا ہے۔ تبھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے ہی والے تھے کہ اللہ رب العالمین نے چھری کو حکم دیا، اے چھری، خبردار تو اسماعیل کی گردن کا ایک بال بھی نہیں کاٹے گی۔ اگر تو نے اسماعیل کو چھو بھی لیا تو میں تجھے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلائی، مگر چھری پہلے ہی اللہ کا حکم سن چکی تھی اور اللہ کے ڈر سے اس نے ایک بھی بال کو نہیں چھوا۔ ابراہیم علیہ السلام بار بار پوری کوشش سے چھری چلاتے رہے لیکن ان کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا۔ تب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، شاید آپ اپنی محبت کی وجہ سے چھری کو زور سے نہیں چلا پا رہے، آپ پوری طاقت سے چلائیے۔ اگر ہم اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر پائے تو ہمیں جواب دینا ہوگا۔ بیٹے کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زور سے چھری چلائی۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جنت سے ایک مینڈھا لے کر جا اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر اس کی جگہ پر رکھ دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پل میں جنت سے ایک مینڈھا لے کر پہنچے۔ پیارے دوستو، دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہ وہی جنتی مینڈھا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی قربانی کا تھا۔ اللہ نے اسے جنت میں محفوظ رکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اسماعیل کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ وہ جنتی مینڈھا رکھ دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری بار پوری طاقت سے چھری چلائی اور وہیں اس مینڈھے کی قربانی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، اور جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل تو ان کے سامنے ہی کھڑے ہیں اور قربانی تو ایک جنتی مینڈھے کی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے بھائی جبرائیل، کیا اللہ نے میری قربانی قبول نہیں کی؟ کیونکہ میں اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں، آپ نے ان کے حکم کو نبھانے کے لیے اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی اور آپ کا بیٹا بھی خود کو قربان کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اللہ نے آپ دونوں کی آزمائش قبول کی اور آپ دونوں نے فتح حاصل کی، اس لیے اللہ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا اور اسی کی قربانی آپ سے کروائی۔ پھر سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ اللہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرح اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے والا بنا دے اور ہمیں پورا ایمان، صبر اور حکم کی پوری اطاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو،
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔